देखिए प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक पीर से जुमा 8:05 सिर्फ 88 न्यूज़ HD पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉइंट टू पॉइंट के साथ मैं हूँ राय आमिर हयात। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खुसूसी तौर पे मुल्क की सूरत हाल के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़मान पार्क पे पुलिस जो है वो पहुंच गई थी। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आई है, लेकिन जो तर्जमान है पंजाब हुकूमत के आमिर मीर साहब, उन्होंने बताया कि हम इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं करने गए थे, बल्कि वहाँ पे 40 दहशतगर्द जो हैं वो छुपे हुए हैं और उन दहशतगर्दों को हम पकड़ने के लिए गए थे। तो हमें जो है या तो दहशतगर्द दे दिए जाए या हम जो है सर्च करना चाहते हैं। सर्च वारंट जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सर्च करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो है ये मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं। ये मेरा आखिरी शायद ट्वीट होगा। तो उन्होंने कहा जी आप सर्च वारंट ले आएँ और मेरा घर देख लें, अगर दहशतगर्द हैं तो आप उनको पकड़ के ले जाएं, और दहशतगर्दों से तो मुझे भी खतरा है। तो उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की कि मीडिया आए और मेरे घर का जो है वो सारा एक एक जगह दिखाए कि यहाँ पे कहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, अगर हैं तो ये मीडिया सारी दुनिया को दिखाए। तो ये नाज़रीन, एक बात तो तय है कि ये मुल्क के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है। ये तमाशा क्या लगा हुआ है जी? वो कहते हैं कि हम इलेक्शंस करवाएं, ये कहते हैं हमने इलेक्शंस नहीं करवाने। अब इसमें जो है इस तमाशे के अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। अब लोग जो हैं, जब से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, जब से जो है मीडिया के लोगों को उठाया गया है, तब से लोग डरना भी शुरू हो गए हैं और उनको ये भी नहीं पता कि किस शख्स को कब उठा लिया जाए। तो लोग आजकल जो है वो बात करने से भी डरते हैं, लेकिन बोल के मेरे लब आज़ाद हैं। अगर आपने बोलना है तो फिर बोलें, हक और सच बोलें। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे ख्याल में बोलना चाहिए। तो नाजरीन, अगर तो इन्होंने गिरफ्तार करना है इमरान खान साहब को तो ये करें, 100 बिस्मिल्लाह जाके गिरफ्तार करें कानून के मुताबिक। इमरान खान की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, इससे पहले अगर PMLN की लीडरशिप को जो है उनके साथ ज्यादती हुई है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ ज्यादती हुई है तो वो भी सरासर ज्यादती थी। मैंने उस वक्त उसकी भी मजम्मत की थी और इस वक्त मैं इसकी भी मजम्मत कर रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम है अभी तो जिस पे जुल्म हो रहा है उस जुल्म करने वाले के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और जिस पे जो मजलूम है, जिस पे जुल्म किया जा रहा है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और इसके अलावा अभी मैं थोड़ा सा सहाफत का भी आज बात करना चाहूँगा कि सहाफत जो है इस मुल्क के अंदर बड़ा एक मुश्किल पेशा बन चुका है। सहाफत जो है एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बार बार रिपोर्ट कर रहा है, BBC से लेके CNN से लेके और बड़े बड़े जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, अल जजीरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं, चैनल चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सहाफत करना जो है ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम बन गया है। आज से कुछ साल पहले हमने देखा था कि सहाफत जो थी वो इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी अब सहाफत को मुश्किल बना दिया गया है। आज़ादी इज़हार राय का मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा कानून, हमारा आइन हमें हक देता है, हम बोल सकते हैं, हम कानूनी और आइनी ये हमारा हक है। अगर ये हक कोई हमसे छीनना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह, क्योंकि वो ताकतवर है, वो छीन ले। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी ज़बान जो है वो कायम है, जब तक हम बोल सकते हैं हम बोलते रहेंगे। हम करते क्या? हम माशरे की बुराइयां जो है वो दिखाते हैं। हम क्या करते हैं? हम माशरे की करप्शन दिखाते हैं। अगर ये माशरे की करप्शन दिखाना, माशरे की बुराइयां दिखाना हमारा जुर्म है तो फिर हमें सजा दे दें, हमें आप सरेआम फांसी भी लगा सकते हैं। अगर यही हमारा जुर्म है तो ये जुर्म हम करते रहेंगे। तो इस पर आज मैं खुसूसी तौर पर बात करूंगा। हमारे साथ जी मौजूद है राय अहमद हयात खान साहब, आप माहिर कानून हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है जी मुस्तफ़ा शाकिर साहब, आप बड़े अच्छे जो है एंकर भी और आज आप एनालिस्ट के तौर पे बैठे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। राय साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप मुझे ये बताएं कि मुल्क के अंदर जो अभी जंगल का कानून नाफिज हुआ है, आप एक वकील होने के नाते क्या आप समझते हैं कि ये मुल्क जो है ये सेफ है पाकिस्तानी शहरियों के लिए, और इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ यहाँ पे हो रही हैं, क्या आप समझते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि ठीक है यही जंगल का कानून रहना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आज इस जो है स्टेज पे मौजूद हूँ राय आमिर साहब की वसातत से और ये प्रोग्राम की वसातत से, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मेज़बानों का कि जिन्होंने मुझे दावत खिताब की दी और बात करने का मौका दिया। तो रहा सवाल कि हर दौर में जो है पावर का यूज़ और मिस यूज़ जो है होता रहा है और अदारे पावर का यूज़ और मिस यूज़ करते रहे हैं
تو ہر دور میں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کی بات ہوتی رہی ہے اور ہوتی چلی آ رہی ہے. آج ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو بالکل یہ جو رول آف لا ہے پاکستان میں اس کی ٹوٹل ایگزیکیوشن جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آ رہی جس طرح ہونی چاہیے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں ویژولائز کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ لیول پہ تو وہاں پہ جا کے بالکل یہ چیز تھوڑی سی اور یہ چیز جو ہے خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے کہ بالکل اس لیول پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیول پہ کچھ نہ کچھ حد تک اور آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی جو اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. حالیہ مثالیں ہیں آپ کے سامنے. جب بات ایک جو ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ریلیف سارٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا میڈیا دکھا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے انہوں نے رستہ اختیار کیا تو بلا شبہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ریلیف قانون کے مطابق بنتا تھا وہ دیا. تو اس سے یہ بات جو ہے وہ یہ کر دینا کہ ٹوٹلی جو ہے وہ قانون کی بالادستی نہیں ہے, جنگل کا قانون بنا ہوا ہے. اور اگر جنگل کا قانون اس حد تک اچھا رائے صاحب آپ کی بات پہ آ جائے تو آپ نے کہا کہ یہ ٹوٹلی آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے جنگل کا قانون نافذ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں سپریم کورٹ پاکستان ججمنٹ دے رہی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے, 15 مئی کو الیکشنز ہونے چاہیے, توہین عدالت لگا دیں گے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے آپ مرتکب ہوں گے. مجھے بتائیں کیا ہوا, الیکشنز ہو گئے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے آپ نے فلاں شخص کو کیوں گرفتار کیا. ہائی کورٹ آپ کی اسلام آباد جو ہے وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ضمانتیں دے رہی ہے. اس چیز کو چھوڑ دے, ضمانت ان کی ہوئی, ان کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے. یہ جنگل کا قانون نہیں ہے تو کہاں کا قانون ہے؟ آپ کون سی سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ سر یہاں پہ جب آپ بات کرتے ہیں مختلف ساری باتوں کو اکٹھا کر کے باتوں کا ایک مجموعہ آپ نے رکھ دیا سامنے, اس کو کیٹیگوریکلی اگر ڈسکس کیا جائے تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہونا اور ضمانتوں کے بعد عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں. آپ نے کہا کہ میں آپ سے ایک چھوٹا سا کویشچن کر رہا ہوں. میں نے کہا ایک شخص کو, وہ کوئی بھی شخص ہے, اس کو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ اس کو ضمانت پہ رہا کرتی ہے. پولیس والے کون ہوتے ہیں اس کو دوبارہ گرفتار کرنے والے؟ تو یہ بدماشی اور گنڈا گردی نہیں ہے؟ جی نہیں, بالکل. اگر اس کو ملاحظہ کیا جائے تو لا از ویری مچ کلیئر. اگر ایک مجرم جو ہے وہ ضمانت لینے کے بعد کسی دیگر کیس میں ریکوائرڈ ہوتا ہے تو بالکل پولیس اسے گرفتار کر سکتی ہے. کون سا ہے؟ میری بات سنیں نا, دیگر کیس کون سا ہے؟ فواد چودھری کا اور کون سا کیس تھا؟ آپ کو تو انفارمیشن ہوگی. شیری مزاری کا اور کون سا کیس تھا رہا کرنے کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا؟ بتائیں. اس کے لیے اسپیشلی انہیں سارٹ کرنے چاہیے آرڈرز سپیریئر کورٹ کے اور سپیریئر پولیس آفیسرز کے, اور ان کو قانون کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. کن کو؟ ان تمام لوگوں کو جو قانون اور عدالتوں سے ریلیف چاہتے ہیں. وہ تمام بھائی میں نے کہا ان دونوں افراد کا مجھے اور کیسز بتائیں, ان پہ اور کیا کیا کیسز تھے ذرا. جی میں اپنے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ان کے تمام کیسز کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. بہت شکریہ رائے صاحب, بہت شکریہ. جی شاکر صاحب آپ فرمائیے گا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ رائے عمر صاحب, آپ نے مجھے اچھا میرا کوشچن تو پہلے کرنے دیں مجھے. جی جی میں یہ چاہ رہا تھا جو کوشچن آپ رائے صاحب سے نہیں میں آپ سے کوئی اور ڈیفرنٹ کوشچن کروں گا. رائے صاحب وکالت کے ماہر قانون ہیں, آپ ماشاءاللہ میڈیا کے آدمی ہیں. اچھا آپ نے مجھے یہ بتانا کہ رائے صاحب نے کہا کہ رول آف لا پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے ہائر سطح پہ, سپریم کورٹ آف پاکستان کی سطح پہ, سپریم جو ہماری جوڈیشل کمیشن اس سطح پہ, ہائی کورٹ کی سطح پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات صحیح کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے صاحب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں ایک حدیث شریف سے بات شروع کروں گا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک بوڑھی عورت آئی اپنے بچے کو ساتھ لے کے اور کہنے لگی, عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے, یہ اس کو عادت ہے, یہ گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں جی آپ کل تشریف لائیے گا. عورت بچے کو لے کے چلی گئی. کل دوسرے دن پھر عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کے آئی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بچے کو گود میں لیا, دستے شفقت سر پہ رکھا اور فرمایا بیٹا گڑ مت کھایا کرو. تو اب وہ جو عورت ہے بڑی متاثر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ بس اتنی سی بات آپ کل کر دیتے تو آج میں اتنی دور سے آؤں, اتنا سفر کر کے آئی ہوں تو وہ میرا سفر بچ جاتا. تو کریم آقا فرماتے ہیں کہ کل میں نے خود گڑ کھایا تھا, میری زبان میں تاثیر نہیں ہونی تھی, اس لیے میں نے بچے کو کل نہیں منع کیا, آج میں نے گڑ نہیں کھایا تو آج. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو یا پھر پی ٹی آئی ہو,
جو آپ نے بیجنا ہے کاٹنا آپ نے وہی ہے. شاید اس وقت جو ہے احمد ایاز صاحب بھی میری بات سے اتفاق کریں اور آپ بھی کریں کہ جب پاکستان تحریک لبیک کے جو کارکن تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ خاتم حسین رضوی صاحب کے بھائی اور ان کے بھتیجے کو 4300 کچھ سال جو ہے وہ قید سنا دی ہائی کورٹ نے. ان کے اوپر کیس کیا تھا؟ ہائی کورٹ نے, اچھا ایک منٹ, ہائی کورٹ نے قید سنا دی. ہاں, ہائی کورٹ کو کس نے مینیج کیا تھا؟ حکومت مینیج کرتی ہے. حکومت مینیج کرتی ہے. حکومت ہائی کورٹ کو مینیج کرتی ہے. وہ سرکاری وکیل ہے, اس نے دلائل دیے. ان کے اوپر کیس کیا تھا؟ دہشت گردی کا. ان کے اوپر کیس کیا تھا؟ پولیس پر حملے کا. ان کے اوپر کیس کیا تھا؟ 3 MPO کا جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈر. شاکر صاحب آپ نے, اچھا ایک پوائنٹ کلیئر کر لیں. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ کہنا یہ چاہتے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. جی, جو بھی سزا ہوئی تحریک لبیک والا کو سن لینا. آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ کو حکومت مینیج کرتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ Is it possible? میری بات سنیں, ہائی کورٹ جو ہوتی ہے اس میں سرکاری وکیل ہوتے ہیں نا سر, وہ اس نے تو ریپرزینٹ کرنے کرنا نا, لیکن جج کا اب اس کی میری پوری بات سنیں نا. سعد رضوی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ ضمانت دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو جو ہم نے بری کر دیا, اس کو ضمانت دے دی. وہ ضمانت کے باوجود سعد رضوی صاحب باہر نکلے, پہلے تو انہیں رہائی نہیں کیا گیا. پھر آئی جی لاہور کو, پنجاب کو طلب کیا گیا اور اسے بولا کہ ان کو ہم نے جب حکم دیا تھا, ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ ان کو رہائی دے, انہوں نے بولا کہ جو مچلکے ان کے اوپر ایشو آ رہا ہے, وہ مچلکے دوبارہ 24 گھنٹے کا ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے. وہ اس کے باوجود اس وقت پنجاب کی جو گورنمنٹ تھی, عثمان بزدار صاحب جو تھے وہ CM پنجاب تھے, اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا. اس کے باوجود جب وہ کارکن نکلے, انہوں نے روڈ بلاک کیے, تو دوبارہ سے پھر انہیں رہا کر دی گیا اور کوٹ لکھپت جیل سے دوبارہ ریسٹ کر لیا. آج وہی ان کے اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہیومن, ایک منٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اگر کوئی ہیومن رائٹس کو نہیں مان رہا, یہ خود شروع کی. اچھا, یہ پی ٹی آئی نے ان پہ بھی ہونا چاہیے, ان پہ ہونا چاہیے. یہ انتقامی سیاست کا جو سلسلہ ہے, اور اب اس وقت جو بات ہے وہ نہ انتقامی سیاست کی ہے, یہ میرے ملک کی بات ہے, یہ میری ریاست کی بات ہے. جب آپ ایک جتھا لے کے, دہشت گرد لے کے, آپ کور کمانڈر جدھر قائد اعظم محمد علی جناح, ہم تو شرمندہ ہیں, ادھر آپ حملہ کریں گے اس کو. اچھا ایک منٹ, اچھا شاکر صاحب آپ بار بار میڈیا پہ بھی سنتے ہیں, ماشاءاللہ آپ بھی ہسٹوریکلی آپ کی گرپ ہے ہسٹری پہ. آپ نے بھی کور کمانڈر ہاؤس اور جناح ہاؤس آپ نے کہہ دیا, آپ نے کہا قائد اعظم کی وہاں پہ رہائش تھی, وہاں پہ حملہ کر دیا. جی آپ مجھے یہ بتائیں, وہاں پہ کبھی قائد اعظم رکے ہیں یا اس کی آپ کو ہسٹوریکلی پتہ ہے, کور کمانڈر ہاؤس کی ہسٹری پتہ ہے؟ آپ اس کو صرف ایک جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی کے وہ اس کو اگینسٹ استعمال کرنے کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ جناح وہی سیاسی پارٹی یہ اعتراف کر, میری سیاسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں. آپ میری بات سنیں نا, آپ نیوٹرل تجزیہ دیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا, اچھا میں سن لیں, میں نے کہا ہسٹوریکلی آپ جانتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کی ہسٹری کیا, ذرا قوم کو بتائیں. وہ جو بھی ہے ادھر کو ایک سر بتائیں گے, کلیئر کریں گے تو سننے والے کو پتہ چلے گا نا. لاہور ادھر رہائش پذیر تھے, اس ہاؤس کو جناح ہاؤس کیوں کہتے ہیں آپ, یہ بتائیں. جناح ہاؤس ایک اعزازی حیثیت سے اسے جناح ہاؤس بنا دیا گیا, قائد اعظم محمد علی کے جناح کے نام سے منسوب کر دیا گیا. اعزازی حیثیت سے کیسے؟ آپ کی پاکٹ میں ابھی نوٹ ہے تو اس پہ اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اعزازی طور پہ گورنر ہاؤس بھی قائد اعظم کا, پھر آپ کہتے ہیں آئی جی آفس, سارا اعزازی طور پہ. یہ جو وہاں پہ کیوں اعزازی طور پہ کہا گیا جناح ہاؤس ہے, یہ اعزازی طور پہ جناح ہاؤس محمد علی جناح کے نام سے منسوب کر دیا گیا. چلیں جناب. اچھا سر, میں اب ہسٹوریکلی آپ کی میری سن لیں, میں ہسٹوریکلی نا آپ کی ہسٹری میں تھوڑی سی توسیع کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے میں بندہ نا چیز آپ کے کسی کام آ جاؤں, آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. جی بالکل کریں. جس پہ آپ ابھی جناح ہاؤس کر رہے ہیں نا, یہ جناح ہاؤس کا آپ کو ہسٹوریکلی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جناح ہاؤس تھا یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بائے کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے. پھر جب پاکستان, اس وقت بھی یہاں پہ آرمی تھی, پھر جب پاکستان بنا, پاکستان بننے کے بعد بھی جناح صاحب نے اس کے قبضے کے لیے کورٹ تک گئے کہ مجھے اس کا قبضہ دیا گیا. جناح صاحب کی زندگی میں تو اس کا قبضہ دیا نہیں گیا, اور بعد میں 4-5 سال بعد جب قائد اعظم اس دنیا سے چلے, سن لینا سر, سن لے سر میرے بھائی, سن لے میرے بھائی, سن لے. جب قائد اعظم اس دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد اس جناح ہاؤس کے پیسے جو ہے نا, پیسے جو منی ہے, وہ قائد اعظم کو, فیملی کو ریٹرن بیک کی جا رہی ہے کہ یہ جناب آپ کے پیسے جو آپ نے, قائد اعظم تو وہاں پہ ٹھہرے نہیں, آپ جناح ہاؤس آپ نے لگایا ہوا ہے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ کچھ فیصلے کرنے کے لیے, صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو رگڑا لگانے کے لیے. یہ بات آپ کی میں اس سے اتفاق, لیکن
कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, इसकी मैं शदीद अल्फाज में अभी भी मजम्मत कर रहा हूँ, मैंने पहले भी की है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हो जाए, आप रियासत की अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फैक्ट्स को जो है वो रॉन्ग फैक्ट्स जो है ना वो आप अवाम के सामने पेश करें। जी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जो भी इस तरह पाकिस्तान की सरकारी और गैर सरकारी मलकियत बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा, उसके खिलाफ डंडा तो चलेगा। तो अब ये पीटीआई के खिलाफ डंडा चल रहा है। अभी आप बात कर रहे थे अहमद मीर साहब की, जो पंजाब के निगरान आमिर मीर साहब उनके भाई है ना, तो वो बात उनकी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद है कि जिन लोगों ने जिना हाउस जलाया, जिन लोगों ने GHQ पे हमला किया, जिन लोगों ने जो जाजी निशानात, अच्छा भाईजान, अच्छा शाकिर भाई एक मिनट, उनके पास ठोस सबूत मौजूद है। डेडलाइन खत्म होगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डेडलाइन खत्म होगी ना आपके सामने, वहां से मिला क्या रात को सर्च किया वहां से, वो सबूत उनके पास ठोस मौजूद है। वो लोग किधर गए? वो 40 दहशतगर्द थे, वो एक दहशतगर्द नहीं था जो दीवार फलांग के चला गया। देर पहले आमिर मीर साहब का जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बोला कि अब हम जो है वो इनके खिलाफ एक्शन करेंगे, हमारी जो डेड लाइन थी 24 घंटे की वो 2 बजे खत्म हो गई। तो अभी आप बात करें कि लीडर जो होता है, जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जब वो लीडर यू टर्न लेगा, वो लीडर, अभी आप देख लें 3 4 5 तकरीरें निकाल के देखे खान साहब की, उन्होंने डायरेक्ट कहा जो हो रहा है आर्मी चीफ करवा रहा है। ये इंतशार जो है वो इंतशार अपने कारकुनों को दिला रहे थे, तो कल उन्होंने यू टर्न ले लिया कि जी नहीं मैं अभी भी बातचीत करने को। ये जब डंडा फिरता है तो बड़े बड़ों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। आमिर साहब, अब ये पार्टी जो है एक मिनट, ये अब पार्टी नहीं रही, अब ये सियासी पार्टी नहीं रही। जब आप अपने इदारों को आग लगाएंगे, अपने इदारों के अंदर लोगों को बगावत पे अकसाएंगे, तो फिर वो पार्टी। शाकिर साहब, आपकी इस बात से तो मैं एग्री कर जाता हूँ। आपने कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, हो गया होगा भाई, आपने कह दिया, हमने मान लिया। सुन लेना, आपने पार्टी छोड़ दी, महमूद मौलवी साहब ने पार्टी, 2 MPA। हिस्टोरिकली आप पाकिस्तान को कब से जानते हैं? पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? और आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बनाते कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ते कौन है? सुन ले ना, MQM की हिस्ट्री का पता है आपको, काफिले की हिस्ट्री का पता है, PMLN की हिस्ट्री का भी पता होगा ना मेरे भाई, उनको कितने लोग छोड़ के गए थे। ये प्रेशर गेम है। मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी राय साहब फरमाइएगा जनाब। अच्छा, एक तो आप ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि आपके लब आज़ाद हैं, आप समझते हैं कि आज़ादी इजहार राय का आप इजहार पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं बिला खौफ व तरदीद? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक खूबसूरत और बड़ा अच्छा सवाल है आमिर साहब आपने पुट किया है। इसका जवाब ये है, देखें, आज़ादी इजहार ख्याल, आज़ादी इजहार राय, आज़ादी गुफ्तगू, जब आपकी जो है इजहार ख्याल और इजहार राय जो है कानून के दायरे में रहकर, और हर फर्द, हर पाकिस्तानी शहरी और हर पाकिस्तानी अदारे के रिस्पेक्ट और ऑनर को मद्देनज़र रखते हुए आप जब करते हैं, तो आप जब गुफ्तगू करते हैं तो वो कोई भी बंदा उस पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता, कोई भी बंदा मोतरस नहीं होता। मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने अपना पैगाम अगले जहन तक डिलीवर करना कैसे है, वो क्या टेक्निक है, वो क्या तरीका है कि जो है आप अपना मैसेज खूबसूरती से जो है अपने हरीफ को, अपने मद्दे मुकाबल को, अपने दुश्मन को भी कन्वे कर दें, और वो इखलाकी तकाजे भी पूरे करता हो। और जब आप गैर इखलाकी जो है उस तरफ चल पड़े और कानून के दायरे को भी क्रॉस कर दें, और बाकी जो है कयूद इखलाकी दायरों को भी क्रॉस कर दें, और फिर आप कहें कि जी ये इजहार ख्याल और इजहार राय जो है वो उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। एक मिनट और बिल्कुल पाकिस्तान में एक मिनट सुन लेना अहमद भाई, सुन लेना, माशाल्लाह बहुत बड़े लॉयर हैं आप, माहिर कानून है। मुझे ये बताएं कि अभी आपने बात की कि जनाब अली जो आज़ादी इज़हार राय है या इस किस्म के जो भी इश्यूज़ हैं, आपने कहा जी वो जब और आप कर जाते हैं या इदारों के ख़िलाफ़ या पता नहीं आपने कौन कौन सी बातें कर दी। मुझे ये बताएं रूल क्या है, आईन पाकिस्तान क्या कहता है?
اکارڈنگ ٹو لا. اکارڈنگ ٹو لا کون سے ادارے پہ ہم بات کر سکتے ہیں, کون سے پہ نہیں کر سکتے, پہلے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں. بالکل ہر ادارے پہ آپ بات کر سکتے ہیں. تو پھر آپ نے کیوں کہہ دیا کہ وہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ وہ یہ کہا آپ نے جو پیرامیٹرز جو ہیں اخلاقیات کے ان کو کراس نہیں کرنا. کون سے پیرامیٹرز اخلاقی؟ ایک منٹ سن لیں نا میرے بھائی, سن لیں. اچھا عمران ریاض پہ ہم آ جاتے ہیں, اسپیسیفکلی میں اس پہ بات کر رہا ہوں, ایک ٹاپک کو میں اس پہ بات کرتے ہیں. اس کو کیوں گرفتار کیا گیا, اس نے کیا کیا, اس نے کون سی ریڈ لائن جو ہے اس کو کراس کیا ہے آپ کے خیال سے؟ آپ کا تجزیہ نا بتائیں. میں نے کوئی ان کے تجزیات ان کے جو ہے باقاعدہ ان کے اچھا جو ایک منٹ سنیں بھائی آپ کی طرف, ایک منٹ آپ نے ان کا نہیں سنا. باقی جو لوگ ہیں, اوریا مقبول کو اٹھایا, آفتاب اقبال کو اٹھایا, اور بہت سے لوگ ہیں جن کی گرفتاریاں, ان میں سے کسی کو مجھے 2-3 پوائنٹس بتا دیں. سر بحثیت سن لیں, میں آتا ہوں اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کی طرف آؤں گا. میں یہی کوشچن میں آؤں گا آپ کی طرف, مجھے لے لیں. سر سوال آپ نے ریز کیا جی, یہ جو اظہار خیال کرنے والے یا جو, تو میں نے یہی کہا نا, ریڈ لائنز بتائے نا کون کون سی ہیں, یا جو سپوکس مین ہیں. سر ریڈ لائنز بتا آپ نے کہا جی ریڈ لائنز کیا ہیں. ہاں آپ کا یہ سوال ہے, وہ ریڈ لائنز کو ڈیفائن کیا جائے. ہاں جی, وہ کیا باتیں ہیں جو ریڈ لائنز ہیں, یس یو آر رائٹ, اور جن کو گرفتار کیا گیا ان کو کیوں گرفتار کیا گیا, کیا انہوں نے ریڈ لائنز کراس کر لی یا وہ ان دا ایمبٹ آف ریڈ لائنز تھے. اور آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں جو دبے چھپے لفظوں میں نے جو کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت وہ ریڈ لائنز کراس نہیں تھی کی گئی بلکہ ایک مظالم ڈھایا گیا ریاست کی طرف سے. سر آپ مجھے نا اگر آپ کا سوال یہ بھی ہے, اگر آپ کا سوال یہ بھی ہے تو میں میرے معزز بھائی صرف یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یا عمران ریاض صاحب اور دیگر سپوکس مین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو آزادی رائے حاصل تھی, قانون کا شیلٹر حاصل تھا, تو کورٹس آر دیئر ٹو پروٹیکٹ دیم. سر کورٹ وہ اپنا مقدمہ اچھا کورٹ کی چلو کورٹ کی پروسیڈنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو پتا کورٹ میں کیا پروسیڈنگز ہوئی ہیں؟ میں بتاؤں, بتائیں. کورٹ جو ہے وہ 4 دن سے 5 دن سے آپ کے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ مسٹر امیر علی بھٹی صاحب, وہ 4-5 دن سے لگاتار کہہ رہے کہ مسٹر عمران ریاض خان جرنلسٹ آف پاکستان, اس کو میرے پاس پروڈیوس کیا جائے. 5 دن ہو گئے ہیں اس کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا. وہ کہہ رہے پتہ نہیں کدھر ہے. آپ کورٹس کی بات کرنا شروع ہو گئے. میں نے آپ کو ریڈ لائن کا پوچھا ہے, آپ مجھے گھما کر پتہ نکالے کہ مجھے ریڈ لائن پہلے بتائیں. سر بات ریڈ لائن اونلی, ریڈ لائن بات سمپل سی اور اسٹریٹ وے آپ نے بات کر دی, اور بالکل وہ آپ نے بڑی خود ہی اس بات کا جواب بھی دے دیا کہ جسٹس امیر صاحب نے 4 مرتبہ کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی اور انہوں نے طلب فرمایا ان جرنلسٹ کو کہ وہ کدھر ہیں. تو اسٹیٹ از ڈیوٹی باؤنڈ, اور اگر اسٹیٹ کا مطلب آپ مان لینا جنگل کا قانون ہے, اور اگر اسٹیٹ ایسا یہ نہیں بات کرتی, مانتے ہیں آپ جنگل کا قانون ہے سر اگر اسٹیٹ ایسا نہیں کرتی اور حکم عدولی کرتی ہے تو بالکل وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کے تحت. ٹھیک ہے, میں تو جی شاکر صاحب آپ فرمایا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ 2-4-5 فالوور ہمارے بھی ہوں گے, آپ کے بھی ہوں گے, رائے صاحب کے بھی ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آج جو آپ بات کر رہے ہیں قانون کی اور جنگل کا قانون اس کی, تو جو میڈیا ہے نا, میڈیا اس کی کچھ اپنی پارٹیاں ہیں, کچھ اپنے لوگ ہیں جن کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور دوسرے ایک دن آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہے تھے تو آپ کی ایک بات مجھے بڑی میرے دل کو چھوئی. آپ نے بولا کہ عمران خان کے اندر 100 خوبیاں ہیں 100 خامیاں بھی ہیں, نواز شریف کے اندر 100 خوبیاں ہیں 100 خامیاں ہیں. تو اب بات یہ ہوگی وہ جو خوبیاں خامیاں ہیں نا, کچھ چینلز جو ہیں نا, جو کچھ ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ ڈوائڈ ہو چکے ہیں. اب وہ خان صاحب کی خوبیاں تو سامنے لے کے آتے ہیں, خامیوں کے اوپر روشنی ڈالنا گوارا نہیں کرتے. اسی طرح کچھ ایسے صحافی ہیں جو نواز شریف کی خوبیاں تو سامنے لے کے آتے ہیں, ان کی خامیوں کے اوپر روشنی نہیں ڈالتے. ابھی دوسری بات آپ نے کی عمران ریاض صاحب کی. عمران ریاض صاحب کو, اوریا مقبول جان صاحب کو, آفتاب اقبال صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے فالوور جو ہوتے ہیں, وہ ایک میرے ملک میرے گھر میں آگ لگ جائے اور میرا جو ایک ملنے والا ہے, میرا دوست ہے یا جو بھی ہے, وہ اس کا گھر سامنے ہے, تو وہ بجائے آگ بجھانے کے جب وہ بولے گا کہ یہ بہت بندہ خراب تھا, اس کے گھر آگ لگ گئی ہے, تو پھر وہ آگ بجھانے والا بندہ کوئی نہیں آئے گا, آگ کو بھڑکانے والے لوگ زیادہ آئیں گے. عمران ریاض صاحب معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ وہ
صحافی نہیں ہے وہ، بالکل بھی صحافی اچھا چلے بالکل وہ ایک منٹ سن لیں کو ہائی اچھا بالکل صحیح وہ صحافی نہیں ہے آرمی کے خلاف میرے بھائی سن لینا وہ صحافی نہیں ہے وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے. جان صاحب کا میں خود اس وقت پروگرام دیکھ رہا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بولا تھا ابھی تو آگ لگے گی. ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سینئر صحافی ہیں ہمارے استادوں میں شامل ہیں, ان کو یہ چاہیے وہ صحافی ہیں ویسے اوریا مقبول صحافی ہیں میں بات کر رہا ہوں وہ اس کی بھرپور مذمت کرتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے, چاہے وہ دہشت گرد ہے, چاہے وہ شرط پسند ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی اور آگ لگے گی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جب یہ باتیں کریں گے تو آپ کے گلے میں پھولوں کا ہاتھ تو نہیں پہنایا جائے گا, آپ کو اریسٹ کیا جائے گا, آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. باقی تیسری بات جو آپ نے کی کہ لاہور کے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں میر علی بھٹی صاحب, انہوں نے 3-4 بار جو ہے وہ یہ تو اگر ان کے اچھا میں نا 2 چیزیں پہلے کلیئر کر لوں پھر ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ صحافی نہیں ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہے. سن لینا چلو سن لیں, کوئی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا چاہے ورکر بھی ہے تو یہ ہونا چاہیے اس کو اٹھا کے غائب. سن لینا میرے بھائی سن تو لیں, کسی پولیٹیکل ورکر کو ہیومن رائٹس اس کے نہیں ہیں, وہ انسان نہیں ہے, وہ پاکستان کا نیشنلٹی ہولڈر نہیں ہے, کیا وہ پاکستان کا اس کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے؟ مجھے سن لے بھائی سن تو لیں, سن لیں نا میری بھی سن لیں, میں نے آپ کی سن لی ہے نا پوری. کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اٹھا کے لے جانا, اس کو غائب کر دینا, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آپ لے کر جائیں کورٹ آف لاء میں لے کر جائیں نا, کورٹ آف لاء میں لے کر جائیں. آپ پولیٹیکل ورکر کو اٹھائیں, میں یہ نہیں کہتا, جس کو مرضی اٹھائیں بھائی, قانون کے مطابق اٹھائیں, کورٹ کے اندر پروڈیوس کریں. پاکستان زندہ ہے نا. ابھی سن لیں دوسری بات, ابھی آپ نے کہہ دیا کہ اوریا مقبول جان نے کہا ہے کہ آپ کے گھروں کو آگ لگے گی, یہ وہ انہوں نے بولا, آپ نے میری بات کی انہوں نے بولا کہ ان کے جو تھے اینکر, انہوں نے ان سے کویسچن کیا کہ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, انہوں نے آگے تجزیہ دیا کہ ابھی اور ہوگا. ابھی اچھا شاکر ملک صاحب ابھی میری بات سنیں. سننے والا اگر یہ سمجھے کہ آپ پی ایم ایل این کی طرف ہیں, یا سننے والے کی بات سن لینا بھائی, سن تو لے. اگر آپ کا ویور, آپ کا سننے والا اس کو یہ سمجھ آئے, یا اس کے جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ آپ کا وہ سمجھے, یا جو آپ تجزیہ کرتے ہیں ایز اینالسٹ, اس کو اگر یہ لگے کہ آپ تھوڑا سا پی ایم ایل این کی طرف سائڈ لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صافی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات سن لیں, اگر آپ لیتے بھی ہیں, آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, جو مرضی ہے آپ کو صبح اٹھا کے غائب کر دیا جائے, یہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ؟ یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے. اگر میں حق سچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ابھی آپ نے بات حق سچ ہے کیا حق سچ ہے؟ ایک پولیٹیکل سن لے نا میری, سن لے میرے بھائی, سن لے. حق سچ ہے کیا؟ حق سچ یہ میں بتاتا ہوں حق سچ کیا. حق سچ یہ ہے, جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا وہی حق سچ ہے, جو آپ کا ہے آپ نے کہنا وہی حق سچ ہے. رائے صاحب بیٹھے ہیں نا, جو یہ پوائنٹ آف ویو دے رہے وہ حق سچ ہے. باقی ہم کسی کو سننا ہی نہیں چاہتے. ہم خود جھوٹ بول کے نا, ہم کہتے کہ ہم جھوٹ بول کے بھی کہتے ہم سچے ہیں. اگلے بندے نے جھوٹ بول دیا, ہم پکڑے, ہم کہتے جی ہم تو بڑے سچے لوگ, ہم تو جھوٹ برداشت نہیں کرتے. یہ حق سچ ہے. حق سچ کی بات نہ کریں. بات ایک سچ ہے جو آپ نے پچھلے پروگرام میں کی کہ 100 خوبیاں 100 خامیاں. صحافی کا جو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے, اگر وہ اس کی خوبیاں ہائی لائٹ کر رہا ہے تو اس کی خامیاں بھی ہائی لائٹ کرے. پھر لیکن کسی پولیٹیکل ورکر کو اٹھانا چاہیے, آپ یہ بتا نہیں صحافی کو چھوڑ. جب آپ اداروں کے خلاف بات, ابھی آپ عمران ریاض صاحب کی جو ان کے وی لوگ ہیں اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے پاک آرمی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ایک ورکر کو, یا کیا سلوک کیا. اچھا کیا انہوں نے بولا کہ آپ غلط کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, آپ وہ کر رہے ہو. اچھا ایک منٹ, یہ بات میں بھی کرتا ہوں, ابھی میں بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. بھائی وہ تو 75 ایئر سے ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, جتنی یہ ساری آپ نے خود بولا. تو آپ اس بات کو, اچھا آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو کل اٹھا لیا جائے تو آپ یہ کہیں گے کل کو کہ میں نے جناب کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف میرا ٹیل تھا. کہ آئین پاکستان جو ہے اس کے تقدس کو کبھی پامال نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں اور میں کہہ رہا ہوں جی کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے, مجھے یہ بتائیں تھے 2014 کے دھرنے میں, مطلب شاکر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے آیا حکومت میں, آج وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اندر انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. بار بار یو ٹرن تمام پولیٹیکل پارٹی یہی کرتی ہیں, پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آتی ہیں, پھر کہتی ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بولا سیاست کے اندر انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے گورنمنٹ کی 37 ماہ, انہوں نے بولا اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے. امپائر چلو مجھے رائے صاحب کی طرف پھر وہ یو ٹرن لے لیا. چلو میں آتا ہوں, میں آتا ہوں, ایک منٹ رائے صاحب
آپ فرمائیے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی سیاست میں انوالومنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا 75 ایئرز سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے سیاست کے اندر، یہ ہے یا نہیں؟ یہ تو ہمارے سابقہ آرمی چیف جو تھے باجوہ صاحب وہ خود اعتراف کر چکے ہیں. اچھا. اور پچھلے دنوں یہ بات جو تھی خان صاحب نے بولا جی اب دیکھا کہ اب جو ہے وہ آرمی چیف چینج ہو گیا. انہوں نے بولا جی کہ جو پہلے وہ کہتے تھے نیوٹرل ہو جاؤ، جب وہ نیوٹرل ہو گئے باقاعدہ اجلاس بلایا ڈی ایس پی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے ایک مطلب ہے کہ ترجمان نے یہ بات کہی کہ اب اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے. اب آپ پھر یو ٹرن لے رہے ہیں اور رات کو آپ دعوت دے رہے ہیں جی کہ آپ نیوٹرل کیوں ہیں، آپ آئیں ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں. آپ خفیہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں ملیں، ہم ملنے کو تیار ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو جاب سے نہیں اٹھایا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل جی فرمائیں. اس میں صرف سمپل سی بات یہ ہے کہ جو آپ تمام دوستوں کا مذاکرہ سنا بھی، اور جو ہے وہ قانون سے، چونکہ میرا شعبہ قانون کا ہے، تو ایکٹ آف پارلیمنٹ یا لیجسلیشن قانون سازی جب ہو جاتی ہے اس میں اداروں کے اختیارات وضع کر دیے جاتے ہیں اور اداروں کی قیود بھی بتا دی جاتی ہیں کہ ان کی لمٹس کیا ہیں، انہوں نے اس سے ایکسیڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے. پھر کانسٹیٹیوشن بھی ہے اور ہر سٹیپ پہ قانونی رہنمائی موجود ہے. تو اگر کوئی فرد یا کوئی افسر یا کوئی ادارے کا محتمم یا منتظم اگر وہ اپنی لمٹس جو ہے وہ کراس کرتا ہے، کوئی ایسا ایکٹ یا کنڈکٹ کرتا ہے جو قانون اس ادارے کا اسپیسیفک لا اس کی اجازت نہیں دیتا، تو دیٹ از آلسو این offense. اگر کوئی اومیشن ہوتی ہے کہ کسی کام کا کرنا ضروری تھا اور کسی افسر یا کسی عہدیدار وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، اس نے وہ اومیشن کی، دس از آلسو اے لا. اس پہ ڈسپلنری ایکشن بھی ہوتے ہیں. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. کب ہوئے ڈسپلنری ایکشن، اپنا ایکشنز کب ہوئے؟ لا تعداد انسٹانسز موجود ہیں. 2-3 مثالیں دے دی جس میں جو ہے 2-3 ایگزامپلس. یہ 2-3 ایگزامپلس جو ہے اس میں ایگزیکٹو سائڈ پہ بھی آیا جائے. ہاں جی. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے گیلانی صاحب، انہوں نے مطلب اپنے وہ اس میں پاور کا ایکسیس وہاں سے ایکسیڈ کیا، کیا کیا تھا جو اپنی جو ہے اختیارات جو ہے اس میں یہ جو ہے اس میں گلٹی قرار پائے. تو کیا تھا کیا وائلیشن کی تھی قانون کی؟ وہ اس میں جو کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں روبرو پیش ہوئے اور ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ تھا، اور وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بالکل وہ کنٹریری ٹو لا تھا. اور کیا اسٹیٹمنٹ تھا رائے صاحب، کیا اسٹیٹمنٹ تھا؟ بالکل وہ نیکسٹ پروگرام میں اس میں وہ کیس اور وہ مٹیریل براٹ کروں گا، ساتھ میں وہ کریں گے. بہت شکریہ جی. جی ناظرین ابھی وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. 50 منٹ دی بریک. دیکھیے پروگرام پورا سچ وتھ شاکر ملک، پیر سے جمعہ 8:05 صرف 88 نیوز HD پر.